Assalamualaikum. Hello everyone. Thank you so much for giving me time to watch this video. और आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर, हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि इस वक्त वही इंसान कामयाब है चाहे वो मुख्तलिफ किसी भी फील्ड में हो। अगर वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर है तो दुनिया उसके आगे झुकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इसी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसकी वो ज़रूरत बन जाता है। मैं अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं गैदरिंग में होती हूँ तो अक्सर ये बात कहती हूँ कि इस मुल्क में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूँ तो इस वक्त पूरी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं। नंबर वन, जिसके पास इल्म है, या फिर दूसरा जो बहुत बड़ी फिल्म है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, यहाँ पर इल्म रखने वाले अफराद भी कामयाब होते हैं लेकिन उनकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होती है। लेकिन आप ये देखें कि जो बहुत बड़ी फिल्म होते हैं ना, वो उनके पास इल्म भी नहीं होता, उनके पास नॉलेज भी नहीं होती, उनके पास सिर्फ होता है एक्सपोजर। और ये वाले जो बहुत बड़ी फिल्म लोग, यही वो लोग होते हैं जो लोगों को अपनी बातों से शीशे में उतार के बहुत बड़े बड़े स्कैम या फ्रॉड करते हैं। आपने देखा होगा कि बेचारे जो सीधे साधे लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको इन्वेस्टमेंट नज़र आती है, उनको प्रॉफिट नज़र आता है, और वो इतनी खूबसूरती से सामने वाले को शीशे में उतारते हैं कि उनकी पूरी जमा पूंजी लूट कर, हमने देखे ऐसे केसेस, फरार हो जाते हैं। वो कामयाब कैसे होते हैं? तो वो इसी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से तो कामयाब होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सामने वाले को अपनी बातों से किस तरह शीशे में उतारना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हमारे यहाँ समझा ये जाता है, एक आम तासुर है कि जिसको बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है ना, या जैसे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है और इंग्लिश में महारत हासिल करता है, तो ये याद रखिएगा कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल। ये एक हुनर है, ये एक कला है, ये एक टैलेंट है। होता ये है कि अगर आप किसी सामने वाले इंसान को आप अपनी एक नॉर्मल बात भी नहीं समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फेल हैं उसको समझाने के लिए। और अगर मैं प्रोफेशनल फील्ड की बात करूं, जैसे आजकल हमने देखा है कि जीनियस बाय बर्थ ही इस वक्त जो जनरेशन आ रही है वो जीनियस है। और अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स की बात करें तो सिर्फ पॉइंट से आगे पीछे उनके रैंक्स होते हैं, या फिर वो मेरिट से जो है ना, या टॉप पर आने से सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस होता था उसकी वजह ये है कि सब लोग एक कंपटीशन के दौर में चल पड़े हैं। अब ये कंपटीशन स्कूल्स के दरमियान भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के दरमियान भी है, और जब प्रोफेशनल फील्ड्स में चले जाएं तो कंपनीज के या मल्टीनेशनल जो भी डिपार्ट्स होते हैं उनके आपस में कंपटीशन है। ग्लोबल कंपटीशन की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल हर इंसान इस पर मास्टर नहीं कर रहा। एक पढ़ा लिखा टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है कि जब उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात आती है, जब वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने जाते हैं, एग्जाम्स तो उन्होंने क्लियर कर दिए, पास भी हो गए, पढ़ भी लिया, मेरिट पर भी आ गए, टॉप भी हो गया, लेकिन मसला ये है कि जब ये जाते हैं जॉब के लिए या कहीं भी, अगर आप अपने क्लाइंट्स को अपनी बात एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल आप डिग्री लेकर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आप जैसे अंदर एंटर होते हैं सबसे पहले जो बोर्ड होता है ना, वो आपका अंदर एंटर होने का, जिस तरह आप एंटर हुए हैं, ऑब्वियसली आपकी वॉक देखते हैं, आपका जो बॉडी पोस्चर होता है उसको नोट किया जाता है, आपकी चाल को नोट किया जाता है। उसके बाद जब आप उनके सामने बैठते हैं तो आपके बैठने का पोस्चर भी नोट होता है। ये देखा जाता है कि ये कितना कॉन्फिडेंट है। जब आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते। यही कुछ हाल इंटरव्यू के दौरान भी हो जाता है, ऐसे कि वो नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और घबराने लगते हैं।
اچھا اپنی انہی جو ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، جو ویکنیس ہوتی ہے، اس کو چھپانے کے لیے جب ان سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب تو دے رہے ہوتے ہیں، بٹ یا تو ان کے ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پیر شیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، وہ ہم یہ کہتے ہیں نا آٹو ریپیٹیشن پہ چلا جاتا ہے. میں اپنی بات کرتی ہوں، مجھے بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا میڈیا، کسی کو بھی نہیں ہوتا، لیکن جب میری میڈیا پہ انٹری اور میں لائیو پروگرامس کرتی تھی میٹرو ون نیوز ٹی وی سے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا، میں نے خود جب اپنے پروگرام نوٹ کیے تو میں دیکھتی تھی کہ میں ہے نا اپنے یہ اس طرح میرا یہ چل رہا ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائیو پروگرام میں آپ کے دماغ میں ایک نروسنس چل رہی ہوتی ہے، آپ کو سامنے آپ کا گیسٹ بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو اس کے آنسر، آپ کے کویشچن پہ وہ کچھ بھی ریئیکٹ کر سکتا ہے، اور جب وہ آنسر کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو اسی آنسر سے دوسرا کویشچن ریڈی کرنا ہوتا ہے. تو میں نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو مطلب میں نے اس پر کنٹرول کرنا شروع کیا. مطلب جب پھر میں ہے نا یوں اپنے آپ کو ہے نا یوں اس کو یوں ہی رکھتی تھی تاکہ یہ ہلے نا، کیونکہ آپ یقین کریں مجھے نہیں پتا ہوتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ میرے یہ فنگر اس طرح، میرے یہ تھمز جو ہے نا اس طرح روٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اپنی باڈی لینگویج کو لے کر جس پر آپ کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ہے کمیونیکیشن اسکل کی پرائم کنڈیشن. اب آ جاتی ہوں میں شروع میں، جیسے میں نے کہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ اچھی انگلش آتی ہے تو آپ کی سے ہے. نو، آپ کمیونیکیشن اسکلس اگر آپ کو اس پر پریکٹس کرا کہ انگلش ایک لینگویج ہے اور کمیونیکیشن ایک اسکل ہے، ایک ہنر ہے. کیونکہ بعض دفعہ اچھی انگلش آنے کے باوجود بھی لوگوں کی کمیونیکیشن زیرو ہوتی ہے، وہ نہیں کمیونیکیٹ کر پاتے، وہ نہیں اپنی بات سمجھا پاتے. یہی وجہ ہے کہ اب بہت ساری یونیورسٹیز میں اس طرح کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، سیشنز بھی ہوتے ہیں، اور یہ سیشنز آپ سوشل میڈیا میں انفلوئنسرز اور کمیونیکیٹرز کی ویڈیوز دیکھ کر بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لینگویج نمبر 1 پہ نہیں ہے اس وقت آج کے دور میں. کامیابی کے لیے، پروفیشنلی کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ کو ماسٹر ہونا ہے تو وہ اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو لے کر آپ نے اس پر ورک آؤٹ کرنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹاپ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹاپ کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، زندگی بھر انہوں نے محنت کی ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ انٹرویو دینے جاتے ہیں یا جب وہ پریکٹیکل اور پروفیشنل لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک ہی آفس میں جو آپ کے کولیگز ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ آئیڈیاز تو ان کے پاس بھی بہت ہوتی ہیں. اب یہ سمجھیں ان کے پاس 1000 آئیڈیاز ہوں گے لیکن وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر پاتے، وہ اپنی بات سامنے والے کو، بورڈ کو سمجھا نہیں پاتے، وہ اپنے کلائنٹس کو سمجھا نہیں پاتے. اس کے مقابلے میں اگر اس کا دوسرا کولیگ ہے، اگر وہ کمیونیکیشن، وہ بات کرنے میں اچھا ہے، کمیونیکیٹ کرنے میں اچھا ہے، لوگوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا اپنی شیشے میں اتارنے میں ماہر ہے، تو وہ انسان کامیاب ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی اونرز ہوں گے، چاہے وہ آرگنائزیشن کے سی او ہوں یا اونرز ہوں، چاہے وہ شاپس کے اونر ہوں یا کسی بھی جگہ کے اونر ہوں جہاں آپ جاب کرتے ہیں، بھائی اونر کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ میرا یہ امپلائی مجھے بزنس لا کر دے، میرا یہ امپلائی مجھے پیسے لا کر دے، کما کر دے، میری آرگنائزیشن کو اور آگے بڑھائے اپنی ٹیلنٹ کے تھرو. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سامنے والے کو امپریس کرنا اور بزنس لے کر آنا. یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنی آرگنائزیشن کی نیڈ بن جائیں. وہ آرگنائزیشن ایسے بندوں کو کہیں جانے نہیں دیتے، ایسے امپلائیز کو اگر وہ جانا بھی چاہتے ہیں تو پھر ان کا بجٹ پیکیج بھی ہائی ہو جاتا ہے. دوسری طرف اگر کسی آرگنائزیشن کو یہ پتہ چل جائے کہ اس سو اینڈ سو جو کمپنی ہے اس کی کامیابی کے پیچھے اس کا یہ امپلائی ہے، تو وہ بیک ڈور کے تھرو اس کو آفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی اس وقت آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ یہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا نیچے والے اس میں آ جائیں، لوور کلاس میں یا لوور مڈل کلاس میں بھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو جو اونرز ہوتے ہیں وہ ان کی بس ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا وہ جو دکاندار ہے یا جو سیلر ہے وہ کتنے کسٹمرز لے کر آتا ہے یا کتنے کسٹمرز کو ہم دیکھا ہے نا، ہم خواتین ہوتے ہیں، ہم بارگیننگ کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، وہ کتنے کسٹمرز، ان کے جو کسٹمرز ہیں ان کو کتنا یہ پروڈکٹ بیچنے میں، ان کا پروڈکٹ بیچنے میں کامیاب ہوتا ہے. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ نہ ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے، نہ ان کے پاس، نہ کبھی وہ اسکول بھی گئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم اگر آپ
بولٹن مارکیٹ چلے جائیں, صدر چلے جائیں, حیدری چلے جائیں, بڑے بڑے مالس کے علاوہ جو بڑی بڑی مارکیٹس اس وقت شہر میں ہے یا ہر جگہ ہے, مطلب صرف یہ تو میں کراچی کی بات کر رہی ہوں, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کے پاس جو لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے پاس نالج نہیں ہوتی, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی, وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنے اونر اس پر ڈپینڈنٹ ہو جائے نا, مطلب کہ اونر کو لگے کہ اگر یہ چلا گیا تو میرا کام ٹھپ ہو جائے گا, تو آپ دیکھیے گا وہ اس کو کہیں جانے نہیں دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے کی آف سکسیز فرام ٹاپ ٹو باٹم, یعنی اپر کلاس سے لے کر لوور کلاس, ملٹی نیشنل کمپنیز سے لے کر ایک چھوٹی شاپ, دونوں کی ایک ہی پرائم کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس کو وہ امپلائی رکھیں گے, جس کو وہ اپنا ملازم رکھیں گے, وہ اس کو کتنا بزنس دے گا. کمیونیکیشن اسکلس کو کیسے آپ امپروو کر سکتے ہیں, اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 ہے آئی کانٹیکٹ. جب آپ جاب دینے کے لیے جاتے ہیں یا جب آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو سامنے والے کو آپ اسی وقت امپریس کریں گے جب آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نروس ہو جاتے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایون گیدرنگ میں یا کہیں بھی, کچھ ان کو فوبیا ہوتا ہے, کچھ ان کو فیئر ہوتا ہے, جس پر قابو پانا یا اس پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو آپ کا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے. نمبر 2 آ جاتا ہے آپ کی باڈی لینگویج. آپ انٹر ہوتے ہیں, انٹر ہونے کے ساتھ ہی اگر آپ ملٹی نیشنل کمپنیز میں جا رہے ہیں یا کسی بڑے اس میں جا رہے ہیں, یہ کہہ سکتی ہوں کہ برانڈ, اور اس میں تو جب آپ جاب انٹرویو کے لیے بھی جاتے ہیں, تو سب سے پہلے جب آپ واک کر کے انٹر ہوتے ہیں نا, تو بورڈ اس وقت آپ کی واک سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کتنا کانفیڈنٹ ہے. نمبر 2 آ جاتا ہے آپ کے بیٹھنے کا طریقہ. آپ کس طرح ان کے سامنے کانفیڈنٹلی بیٹھتے ہیں. وہی بات آتی ہے جیسے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو نروس ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی لمب یا کوئی نہ کوئی فنگر ہو گیا, ہاتھ ہو گیا, جو میرے ساتھ میں نے اپنا بھی کہا, وہ شیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 3 ہے آپ کی وائس ٹونالٹی. آپ کی آواز نہ بہت زیادہ دھیمی ہو کہ اگر وہ آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں تو آپ کی بعض لوگوں کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں, تو یہی وہ ایک ڈرا بیک ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو آپ کی آواز نہ اتنی دھیمی یا نیچی ہو کہ انہیں غور سے سننا پڑے, اور نہ اتنا اونچی ہو کہ آپ وہ ان کو ڈسٹربنگ لگے. یہی چیزیں جب آپ اپنے کسٹمر یا اپنے کلائنٹس کے سامنے اپنے پروجیکٹس کو لے کر اپنا پروجیکٹ سامنے رکھتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہی وہ چیزیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں. سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ آنی چاہیے. نمبر 4 آ جاتا ہے وہ پرو ایکٹیو کمیونیکیشن, کہ آپ اپنی کمیونیکیشن اور سامنے والے کو امپریس کرنے میں کتنے کامیاب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان ساری باتوں کو اگر کسی کو اس پر ورک آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو انکریز یور ریڈنگ, اپنا مطالعہ اس کی عادت ڈالیں اور مطالعہ کریں. بہت اس طرح کا مٹیریل ملتا ہے جو آپ کی شخصیت کو بہتر بنانے میں مطلب کام آ سکتی ہیں. تو اس کی ریڈنگ, انکریز یور ریڈنگ, انکریز یور رائٹنگ. انکریز یور رائٹنگ سے یہ ہوگا کہ آپ کو سینٹینس جو آپ ایکسپریس کریں گے اس کا ورڈ مٹیریل آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. آپ کا ہمارا یہ جو اسٹور ہے نا, ہمارا یہ جو چپ ہے, اس میں وہ چیزیں اسٹور ہو جاتی ہیں. نمبر 3 ہے واچ ویڈیوز آف انفلوئنسرز اینڈ کمیونیکیٹرز. اس میں یہ ہوگا کہ آپ ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے. کس طرح ان کی باڈی موومنٹ ہوتی ہے, کس طرح ان کے ہاتھ ہو گئے یا ان کی واک ہو گئی, کتنے کانفیڈنس کے ساتھ مطلب موو کرتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں. یہ 3 ٹولز ایسے ہیں کہ جس پر اگر آپ ورک آؤٹ کریں گے یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے, بہت ہیلپ فل ہے. اچھا, میرے پاس ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو وہ یہ ہے کہ لا آف پیئنگ دا پرائز. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے کچھ خواب ہوتے ہیں, کچھ گولز ہوتے ہیں جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. جتنے بڑے خواب ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی, کیونکہ فری میں تو آپ کو کامیابی, فری میں تو ہمیں کوئی مطلب چھوٹی چیز آج کل نہیں ملتی, تو کامیابی کیسے آپ کو ملے گی؟ تو اس کے لیے آپ کو لا آف پیئنگ دا پرائز ہے.
اور یہ پرائز کیا ہے؟ یہ پرائز یہ ہے کہ آپ کی وہ محنت جو اسکلس کو لے کر آپ کو کرنی ہے، اپنے اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے، اور جتنی اچھی کوالٹی اتنی زیادہ قیمت. مطلب آپ اپنے آپ کو برانڈ ایمبیسڈر بنائیں نا، آپ اپنی شخصیت کی ایسی برانڈنگ کر دیں کہ لوگ آپ سے امپریس ہو کر اپنی آرگنائزیشن آپ پر اتنی ڈپینڈنٹ ہو جائے. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ آپ کو کہیں جانے نہ دے، یہ ہوگی آپ کی اپنی برانڈنگ. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پریکٹیکل اور پروفیشنلی لائف میں انٹر ہونے سے پہلے ڈگری تو آپ نے حاصل کر لی، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی برانڈنگ پر کام کریں. سب سے پہلے آپ اپنی برانڈنگ کی قیمت بنائیں. مطلب آپ اپنا نام مطلب اپنی شخصیت کو اس لیول پر لے جائیں کہ سامنے والا امپریس ہو کر آپ کو کہیں جانے نہ دے. ہارورڈ یونیورسٹی کی اسٹڈی کے مطابق ورڈز آر اونلی 7% آف دا انٹائر کمیونیکیشن فرام ون پرسن ٹو اندر. باڈی لینگویج از ہیوج، ویژول از ہیوج، آڈیٹری از ہیوج، یعنی اوور آل پریزنٹیشن میٹرز. جب ایک انسان دوسری انسان سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں یا کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں ہارورڈ یونیورسٹی کے مطابق اوور آل 100% میں سے صرف 7% آپ کے الفاظ ہیں جو میٹر کرتے ہیں. باقی ہوتا ہے کہ آپ کا پوسچر، آپ کے بات کرنے کا طریقہ، آپ کس طرح سامنے والے کو امپریس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگ سیشنز لے رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ہے نا، مطلب ان کی پھر فیس اتنی ہائی ہوتی ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تھیراپیز اتنی ہائی ہوتی ہیں کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بھی ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2-3 یہ جو میں نے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ جو ٹولز اور فیکٹرز اور جو پرابلمز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جو بہت سارے افراد اس کا شکار ہیں، جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود بھی، بہت زیادہ نالجبل ہونے کے باوجود بھی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس کی پرائم جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ورک آن یور کمیونیکیشن اسکلس ٹو امپریس دا ورلڈ. چینل اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا. اپنے ویوز مجھ تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی سرکل میں، اور کمنٹس کے تھرو اپنے ویلیوبل جو آپ کی اوپینینس ہے وہ بھی مجھ تک پہنچائیں. تھینک یو سو مچ.